आदाब बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। आज की बहस ये कि इस्तिस्ना हासिल है कि नहीं, एक एप्लीकेशन भी चलेगी कि इस्तिस्ना हासिल है कि नहीं, और उस पर बात हो सकती है कि फुल बेंच सुनेगा, हाफ बेंच सुनेगा, कितने सुनेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की पेचो खम है और बड़ा अच्छा लगता है कि अगर किसी ने बिल्ली चुराई हो, किसी ने भैंस चुराई हो, किसी का कोई जायदाद का झगड़ा हो, किसी का कोई कत्ल का भी झगड़ा हो, कोई कत्ल का केस हो, तब भी बड़ा अच्छा लगता है कि वकला बैठते हैं और टेक्निकलिटीज से केस को चलाते हैं और बचाते हैं और ऊपर नीचे के, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ मुल्क में भूख हो, मुफलिसी हो, नंग हो, खुदकुशियाँ हो, कत्लो गारत हो, फ्रॉड हो, बेईमानी हो, करप्शन हो, मिस गवर्नेंस हो, हवाई जहाज़ ना हो, ट्रेन ना हो, पानी बिजली गैस ना हो, सनत ना हो, एनर्जी ना हो, तिजारत कुछ ना हो, वहाँ पे अगर कोई शख्स इस बात का मुलजिम ठहराए कि वो अरबों रुपया फारिग कर चुका है, या कई अशखास ऐसे हों जो इस बात के मुलजिम ठहराएं, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अल्लाह करम उन्होंने खुद ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा, उसकी टेक्निकलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएं, तो कुछ शर्मिंदगी सी महसूस होती है। ये बातें तब अच्छी लगती हैं कि अगर दौलत की रेल पेल हो मुल्क के अंदर, ब्रुनेई में रहते हो आप बेल्जियम में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, फिर सदर क्या है कि साहब वो जैसे सार्कोजी साहब की गर्लफ्रेंड का मसला था, उस पर कह सकते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है कि नहीं हो सकती, कॉलर ब्रूनी, वो अच्छा लगता है उनका, फ्रांस है ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये आलम हो कि लोग एक ट्रेन में बैठे हैं और ये नहीं पता कि दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, जहाज चढ़ गया तो उतरेगा कैसे, स्टील मिल में कितने लोग खा गए, ओजीडीसी में मैट्रिक पास चेयरमैन लग सकते हो, वहाँ ये बातें जेब नहीं देती। उसके साथ साथ जो बयानबाजी, जलसाबाजी, कोई कहता है मैं आता हूँ, कोई कहता है मैं जाऊँगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं मैं आऊँगा, फिर कहते हैं मैं नहीं आ रहा हूँ, उनको भी शायद ख्याल आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं उन पर फूल पत्तियाँ निछावर किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मोटरकेड्स के अंदर आ रहे हैं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। कम से कम मैं उससे बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि एक तरफ फिर शाम को वज़ीर आज़म साहब ने वो तकरीर भी फरमाई कि हमने ये किया और हमने कितनी बेहतरीन इकॉनमी कर दी है, यूँ हमने कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुल्क के वज़ीर आज़म है। अगर पाकिस्तान के हैं तो उनकी तकरीर के दौरान 4 दफ़ा बिजली आके गई, तो मैं तकरीबन की सही से पता नहीं कौन से मुल्क में उन्होंने हालात अच्छे सही कर दिए। हो सकता है जिस मुल्क का में जाके उनका बाकी ज़िंदगी गुजारने का इरादा हो, उस मुल्क के हालात यकीनन अच्छे होंगे, और हो सकता है उन्होंने अच्छे कर भी दिए हों, क्योंकि यहाँ की दौलत वहीं रखी हुई, तो अल्लाह करम में वहाँ की इकॉनमी में तो काफ़ी कारआमद काम हो रहा होगा, तो ठीक मुनासिब ही समझा जाएगा। तो आज टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी ये भी समझना है कि क्या इनको ये सब करना जेब देता है एक अवामी हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को, हमारे पॉलिटिशियन को, या ये सिर्फ और सिर्फ घिनौना मजाक है 180 मिलियन लोगों के साथ। मेरे आज के मेहमान मुजीब पीरज़ादा साहब, एमिनेंट लॉयर, पॉलिटिशियन, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सुहेल वजाहत साहब, आपको मैं तारफ़ में टेक्नोक्रेट कहूँ, एनालिस्ट, टेक्नोक्रेट कहूँ, लेकिन ये लफ्ज़ आप समझते हैं कि आजकल बड़ा टेक्निकल हो गया है, तो कोई बात नहीं, इस आस पे है कि हमें टेक्निकल, हमें ही टेक्निकल। थैंक यू सर, हम अपने बदल तो नहीं सकते, बदल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सदर अब्बासी साहब और टीम एल से तारिक फजल चौधरी साहब, आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिर साहब मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा, जो टेक्निकलिटी है, जो अभी हम इब्तिदा से पहले भी बात कर रहे थे, ये जो इस्तिस्ना की बात हो रही है, इसके साथ साथ ये भी तो एक शक मौजूद है इसी आइन में, जिसको कि मुक़द्दस किताब कहते हैं, कि उसकी बुनियाद पे तकरीबन 80% जो हमारी असेंबली है वो असेंबली में नहीं हो सकती, क्योंकि उनके किरदार पे, उनके गुफ्तार पे, दोनों में मामला मशकूक है। फरमाइए। इसमें क्या है कि आइन जो है उसके इंटरप्रिटेशन के तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो अलग तरीके से इंटरप्रेट होता है, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल बाय आर्टिकल और सेक्शन बाय सेक्शन इंटरप्रिटेशन होती है। आइन को आपको पूरा डॉक्यूमेंट आइन का उसको पढ़कर सारे आर्टिकल्स जो हैं उनको रिकंसाइल करना पड़ता है। तो ये जो आर्टिकल 248 की ये जो बहस चल रही है, इसमें पहले भी जजमेंट्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि ये कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है ही नहीं, और जब आप ये जो प्रोटेक्शन है वो ऑफिशियल एक्ट्स को है, एज अ प्रेसिडेंट और एज अ गवर्नर जो ऑफिशियल एक्ट्स वो करते हैं, ठीक है, उसमें आइन ने उनको प्रोटेक्शन दी है कि बगैर किसी खौफ और ख़तरे के अपने ऑफिशियल एक्ट्स जो है वो परफॉर्म करें। उन पर जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्रिमिनल ट्रायल नहीं हो सकता।
اگر اس میں بھی غلطی کوئی ہو جائے، لیکن اگر وہ گورنر ہاؤس بیچ دیں جی تو اس پہ تو ٹرائل ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، کین ہی ایز اے گورنر سیل گورنر ہاؤس؟ سر ہمارے ہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو آئین اور قانون میں اختیارات دیے گئے گورنر اور پریزیڈنٹ کو، اگر ان کو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جیسے پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ کسی کی وہ جو ہے ڈیتھ سینٹنس وہ معاف کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کی دی ہوئی ڈیتھ سینٹنس وہ معاف کرتے ہیں. اس کے جو ورثاء ہیں وہ ان کو کرمنل ٹرائل نہیں کر سکتے کہ ہمارے بندے کو اس نے مار دیا، کیونکہ ایز اے پریزیڈنٹ اس کے اختیارات تھے. لیکن ایز اے انڈیویجول، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، پرسنل کیپیسٹی میں آپ کسی کا قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آرٹیکل 25 جو کہ رول آف لا کا بیسک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 4 اور آبجیکٹیوز ریزولوشن آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 9، یہ سارے جو ہے یہ پلس اوتھ آف آفس پریزیڈنٹ کا اور پرائم منسٹر کا، اور 248 ہے وہ بھی ایز اے ہول، یہ سارے ریکنسائل کرنے پڑیں گے کورٹ کو. اور اس میں میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ آفیشیل ایکٹس میں کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کی حیثیت سے جو کسی کا بنیادی حق لے لیتا ہے پریزیڈنٹ یا گورنر، اس میں کرمنل پروسیکیوشن. اچھا، میں تھوڑا سا سیاستدانوں سے ضرور میں بات کر لوں، پھر میں واپس آپ کے ٹیکنیکل اینگل پہ بھی آتا ہوں سہیل صاحب. اور سر وہ 62-63 جو دو شکیں ہیں اس کی بھی میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. باسی صاحب، اعتزاز احسن صاحب تک کہتے تھے کہ چٹھی لکھنی چاہیے، لکھ دینا پڑے گا اور مورلی لکھنی چاہیے، لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ چٹھی لکھنا بے معنی ہے. وہ چینج آف ہارٹ کیوں ہوا اعتزاز احسن صاحب کا؟ دیکھیں جی، میں فرینکلی اعتزاز صاحب انتہائی محترم ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور بڑے پائے کے وکیل ہیں. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جی اس وقت ان کی سٹانس جو ہے اعتزاز احسن صاحب کی ہے یا یہ کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی کے لائر کی حیثیت سے بول رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یقیناً جو ہے نا اب تک جو ہے نا ان کا سٹانس یہی رہا کہ جی وہ چٹھی لکھ دینی چاہیے. اب جو ہے نا اگر وہ کیونکہ ابھی تک میں فرینکلی نہیں سمجھ سکا، کیونکہ انہوں نے کوئی آفیشیل رپلائی ابھی فائل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے آفیشیل رپلائی کیا آتا ہے کہ جی وہ کیا آرٹیکل 248 کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا یہ چٹھی نہیں لکھوانا چاہتے، یا یہ کہ ان کی کوئی اور کیا وہ کوئی اور پلی لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم کوئی کمنٹ پاس کریں اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے، میں یقیناً یہ دیکھنا چاہوں گا جی 1 فروری سے قبل جو ان کا ریٹن رپلائی ہے اس میں وہ کیا پلی لیتے ہیں اور کس وجہ سے جو نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چٹھی لکھنا ضروری نہیں ہے. بھائی صاحب، آپ نے فرمایا کہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے دوست بھی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ پائے کے وکیل ہیں، تو ان کی وکالت کے گر ہم سب نے دیکھے ہیں ماضی کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مارچ تک کھینچ لیں گے اس کو؟ یعنی سینیٹ کا الیکشن خیر سے نکال لیں گے نا باسی صاحب؟ یہ دیکھیں جی، وہ تو سینٹ کے الیکشن نکلنا وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اعتزاز احسن صاحب کی اس پلی کے اوپر ہوگا. اس کے اور دوسرے فیکٹر زیادہ اہمیت ہیں میری نظر میں کہ جی باقی جو ایشوز ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے نا یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، وہ تقریباً سہ مکھی جو ہے نا لڑائی لڑ رہی ہے. ایک طرف جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے سپیریئر جوڈیشری سے ان کی لڑائی ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے اپنے پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. تو جو سینٹ کے الیکشن جو ہے نا وہ ساری یہ فیکٹرز، پھر جو اکنامک حالات ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، یہ تمام عوامل جو ہے نا یہ ڈٹرمن کریں گے کہ جی سینٹ الیکشنز ٹائم پہ ہوتے ہیں، سینٹ الیکشن 2 مارچ کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتا کہ جی اعتزاز احسن صاحب کوئی انڈیویجولی کوئی اتنا میٹر کریں گے کہ جو اس کو کتنا کھینچ سکتے ہیں. میری نظر میں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ ان کا رپلائی فائل ہو جاتا ہے پھر شاید جو ہے نا کورٹ اس کی انٹرپریٹ کرنے میں اتنی دیر نہیں لگائے گی جتنی کہ لوگ سوچ رہے ہیں. اوکے چودھری صاحب، میں آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی میں مجیب اعجاز صاحب سے بات کر رہا تھا ابھی آف لائن. ہم نے کہا جی تبدیلی کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا جی اپوزیشن رول پلے کرے گی تو آئے گی. پہلے کئی بار میں شاید آپ سے بھی کئی بار پوچھ چکا ہوں، آپ کے ساتھیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، اپوزیشن اپنا رول کب پلے کرے گی؟ کیونکہ یہ جو آئین ماشاءاللہ آپ سب نے مل کے بنایا ہے، اس میں آپ لوگ بڑے بہترین پروٹیکٹڈ ہیں اور عوام کو جو ہے اللہ کا کرم ہے اس کا کوئی خاص بھلا نہیں ہے.
تو یہ آئین اگر ہم کورٹ میں رہے تو یہ تو بڑا لمبا چلے گا. آپ کی جماعت یا آپ کے ساتھ جو کولیشن جماعتیں ہیں وہ کیا کریں گی اس معاملے میں؟ کیونکہ اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر تو اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کہاں تک چلے گا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل دیکھیں، پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو آپ نے کہا کہ میں نے آپ سے بھی پوچھا اور آپ کی پارٹی کے دیگر لوگوں سے بھی پوچھا اور آپ لوگ اپنا کردار کب ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر کب آئیں گے، استعفے کب دے رہے ہیں، تو اس کا براہ راست جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو اس وقت نمبر گیم ہے وہ اتنی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے اگر باہر بھی آتے ہیں آج اور اس کے بعد یہ بائی الیکشن کروا دیں یا ہمارے سیٹیں خالی بھی رہیں تو 2/3 سے زیادہ اکثریت کی اسمبلی موجود رہے، اگلا پورا سال یہ حکومت چلائیں، تو آپ لوگ ہی جو آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ استعفے کیوں نہیں دے رہے، آپ سے مراد جو ہے ہمارے میڈیا کے ہمارے جو مہربان بھائی ہیں وہی کہیں گے کہ آپ لوگوں سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں جناب کم از کم وہاں پہ بیٹھے ہوئے کبھی احتجاج کرتے تھے، کبھی ان کو روکتے تھے، کبھی اسمبلی کی کارروائی میں کوئی خلل ڈالتے تھے، کوئی شور شرابہ کرتے تھے. اب گھر بیٹھ گئے، آپ نے ان کو کھلا میدان دے دیا. تو یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی دیکھیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کچھ اپنے دوستوں کو، کچھ ساتھیوں کو جو اس وقت اتحادی لوگ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، انہیں کنونس کر سکیں کہ آپ اگر آج حکومت کا ساتھ چھوڑیں گے تو آپ کے جو پچھلے سارے میں تو اس سے سیاہ باب کہوں گا جو اس وقت پچھلے 4 سال جو حکومت کرتی رہی ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ان کی کوئی ذاتیات کے حوالے سے بلکہ ان کی گورننس کے حوالے سے. چودھری صاحب جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ نے چودھری صاحب آپ نے پہلی دفعہ جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم ہی آپ سے شکایت کریں گے، تو ایک تو مجھے میں سب کے لیے تو نہیں کہتا، مجھے کافی حد تک اندازہ ہے کہ لوگ آپ سے شکایت نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، جب اس الیکشن میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا تھا تو لوگ ان پہ بہت ہنسے تھے، آپ بھی ہنسے تھے، ہم بھی ہنسے تھے، لیکن آج یہ 2 جماعتیں دراصل ہیرو بن کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہیں. دیکھیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ استعفے دینے سے اس وقت یہ اسمبلی نہیں ٹوٹتی. یہ ایک پوائنٹ جو ہے میں اس وقت میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے پاس نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہو جائے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی جاری ہیں، اپوزیشن جماعتیں دیگر جو ہیں ان سے رابطے جاری ہیں، اتحادی لوگوں سے رابطے جاری ہیں، کاف لیگ سے بھی ہم نے رابطوں کی بات کی ہے، تو ہم ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لینے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ایجنڈے پہ ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ جی باقی جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہو گئی ہیں، یہ تو خیر آئندہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس جماعت کی مقبولیت کتنی ہے. لیکن اب اس وقت حکومت جہاں پہ کھڑی ہے اور خاص طور پہ آپ کا آج کا جو موضوع ہے اس میں سارے کے سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ استثناء کے حوالے سے ہو رہے ہیں کہ استثناء حاصل ہے نہیں حاصل. میرا اس پہ ایک اور اس سے ہٹ کے ذرا نقطہ نظر ہے. فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح آج وہاں پہ جا کے یہ اپنے آپ کو جس طرح پیش کیا ہے، پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے جناب کہ یہ بہت بڑی ایک بات ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ پیش ہو گئے ہیں. چلیں یہ ایک اچھی بات ہے، اگر اس کو آپ آئین اور قانون کے احترام کی شکل میں دیکھیں یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے احترام میں نہیں بلکہ یہ کام مجبوری کی حالت میں کیا گیا ہے. اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن بچی نہیں تھی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا جی استثناء. تو استثناء کا مطالبہ تو اس سے پہلے سپریم کورٹ خود کرتی رہی ہے کہ اگر آپ استثناء کی چادر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک کیس آیا دیکھ کے صبح صدر صاحب کہیں کہ مجھے اس پہ استثناء حاصل ہے، دوسرا کیس نہیں اس پہ نہیں ہے مجھے، پھر اس پہ ہے. تو لہٰذا ایک اتھارٹی وہ سپریم کورٹ ہے. لیکن سوال اصل یہ ہے کہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ اس وقت حکومت جو اصل بات ہے یہ کہ پہلے انہوں نے فوج کو ٹکر ماری کہ شاید ان کے ہاتھوں میں شہادت حاصل ہو جائے. فوج نے کہا بھئی آپ کو ہم آپ کے خون سے ہم اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے. اب وہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں ذبح ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے 4 سال تو مکمل ہو گئے ہیں، ہماری جو تمام بدعمالیاں ہیں، کرپشن کی داستانیں ہیں، ان کو ہم شہادت کی چادر میں لپیٹ لیں گے. یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں، آخری بات جی فیصلہ میں آپ کو یہ چیز عرض کروں کہ اگر کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ میڈیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جی بڑا غیر آئینی کام ہو گیا، بڑا غیر جمہوری کام ہو گیا ہے. اس لیے آج عدالت بھی ان کو ذبح نہیں کرنا چاہتی. اچھا چودھری صاحب میں نے معاملہ صرف خط لکھنے کا نہیں ہے. جی چودھری صاحب میں نے سہیل صاحب کی طرف آنا ہے. میں جلدی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ لوگوں نے غیر آئینی غیر جمہوری بھی جو ہے
وہ بڑا لفظ پکڑ لیا آپ نے. کون سا آئینی طریقہ ہے اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہمیں؟ میں حکومت نہیں کہہ رہا ہوں, میں پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہوں. جس مصیبت میں اس وقت 180 ملین 18 کروڑ لوگ مبتلا ہیں, اس مصیبت کا ٹیکہ آئینی کون سا؟ بس اتنا مختصراً بتا دیجیے, پھر میں سہیل صاحب کی طرف چلوں. بہت مختصراً طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے جی. کہ جو لوگ جن کی نمائندگی آج پارلیمنٹ میں موجود ہے انہیں یہ احساس کرنا چاہیے, جتنے بھی ان کے الائز ہیں انہیں یہ احساس کرنا چاہیے, اور ہم انہیں کنونس کر رہے ہیں کہ آپ نے کل عوام کے پاس جانا ہے. جو حکومت کے اس وقت نہیں سر, وہ تو نہیں پارٹی سوچ کے رہے نا. ذمہ نہیں سر, جو وہ نہیں سوچ گناہ رہے. ہیں وہ آئینی طریقہ نہیں, وہ وہ نہیں آپ سوچ کے رہے. گردن پہ بھی ہوں گے. سر وہ اور نہیں آج سوچ اگر وہ رہے. توبہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پچھلے گناہ دھل جائیں گے. اگر اچھا آپ چلیے, پیپلز پارٹی کا چلیے. ساتھ چھوڑ دیں ان اوکے. کے پچھلے گناہ دھل جائیں گے. یہ ان کے لیے سنہری موقع ہے. یہ اوکے سہیل صاحب, یہ آئینی طریقہ, جمہوری طریقہ, اس آئینی جمہوری طریقے میں تو ہم لٹ گئے, اور اس آئین کی پاسداری میں اور جمہوریت کا تسلسل, یہ دو جملے جو ہیں ایسے چھری بن کے چبھتے ہیں اب تو. ویئر یو سی, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف کا طریقہ ہے, کوئی چینج کا طریقہ ہے؟ فیصل بھائی, بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا فرام ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے اور ایک عام شہری کی حیثیت سے, میں نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں نہ ہوں. دیکھیں اس وقت ہماری آپ نے کہا کہ 180 ملین لوگ جو ہیں نا وہ شکار ہیں. دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. پہلی بات, اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, آج کوئی حکومت میں ہے کل کوئی اپوزیشن میں ہے, یہ سب ہمیں اس وقت نیشنل اکنامک ایجنڈے پہ ذرا زیادہ زور دینا چاہیے. یہ ساری بیماریاں ہوئی اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری اکانومی اس وقت مصیبت میں ہے, انرجی مصیبت میں ہے, انڈسٹری مصیبت میں ہے, لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے. اب ہمیں توجہ ایز اے ٹیکنوکریٹ کس چیز پہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ حکومت میں کیسے آئیں گے؟ نہیں, ہمیں حکومت میں آنے کی ضرورت نہیں. حکومت کو بھی بتایا جا سکتا ہے, اپوزیشن کو بھی بتایا جا سکتا ہے. اپوزیشن اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کر سکتی ہے, حکومت بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کر سکتی ہے. اس میں کوئی سب شہری ہیں نا, سارے متاثر ہیں, خالی میں ہی تو نہیں متاثر. اب اپوزیشن کے نام پہ لکھ کے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو تنخواہ مل جائے گی یا حکومت کی طرف سے کسی کو تنخواہ مل جائے گی. وہ تو بغیر نام کیا نا کہ ہر ایک کو ملے گی یا کسی کو نہیں ملے گی. اور جہاں تک یہ چیزیں یہ دینے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک نیشنل قومی ایجنڈا تو ہونا چاہیے. تبھی تو یہ بات ہوگی کہ کامن ایجنڈا یہ ہو کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے یہ کام کرنا ہے, انرجی کو ٹھیک کرنا ہے, پولیس کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک آپ توڑنے کے لیے کوشش کریں تو اس کی دو چیزیں خراب ہو جائیں, ایک انرجی اور ایک پولیس. ہاں تو نہ لا اینڈ آرڈر رہے گا نہ کوئی کام رہے گا. تو ہم سب اس پہ کام کرنا چاہیے نا, ہم سب کو مل کے ٹیکنوکریٹ سمیت, چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے میڈیا ہو, کہ بھئی سلوشن پرووائڈ کیا جائے. تاکہ دیکھیں یہ تو کورٹ کا کام ہے نا کہ وہ کس کو استثنا دیتی ہے نہیں دیتی ہے. آئین کس نے بنایا؟ عوام نے لوگوں کو سلیکٹ کیا, جو نے سلیکٹ ہوئے انہوں نے آئین بنا دیا. اس میں بعد میں انہی کے نمائندوں نے چینج کیا, ہم نے تو نہیں چینج کیا ایز اے انڈیویجول جا کے ٹیکنوکریٹ نے نا. جس نے چینج کیا وہ ذمہ دار ہے, جس نے بنایا وہ ذمہ دار ہے, میڈیا نے جس نے اس کو اچھا کہا یا برا کہا وہ ذمہ دار ہے. ہمیں تو دیکھیں ایز اے ٹیکنوکریٹ اس ملک کو مصیبت سے, آپ نے کہا نا نکالو گے کیسے, ٹھیک ہے, اس ملک سے کیسے نکالو گے؟ اس ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک نیشنل قومی ایجنڈا بنانا ہوگا. انرجی کو آپ کے ملک میں پرابلم ہے, آپ نے کہا جی بجلی نہیں آ رہی, 4 دفعہ چلی گئی, تو اس کو حل کرنا ہے نا. یہ تو بڑا آسان ہے کہنا جی 4 دفعہ چلی گئی, یہ ہو گیا وہ گیا. اب کسی نے تو حل کرنا ہے نا. اس میں میری گزارش یہ ہے پورے ملک کے 180 ملین عوام سے, اپوزیشن سے, حکومت سے, ہر ایک سے, کہ مل کے بیٹھو اس چیز کے اوپر, پہلے اسے ٹھیک کر لو. کیونکہ گھر رہے گا تو کچھ ہوگا نا سر. استثنا, یہ استثنا, فلانا, کانسٹیٹیوشن, یہ ملک میں ہوتا ہے. لیکن یہ تو کریں گے نہیں بھائی. نہیں سر, دیکھیں نا, کوئی تو سمجھدار آدمی کبھی نہ کبھی کرے گا نا کچھ نہ کچھ. ایسی بات ہم سب کریں گے, آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ آپ بھی تو سمجھدار ہیں نا, آپ کریں گے, میں کروں گا, یہ کریں گے. یہ جو دو حضرات ہمارے عباسی بھائی بیٹھے ہیں, طارق بھائی بیٹھے ہیں, یہ سب مل کے کریں گے. ہم سب, یہ اپوزیشن میں, یہ حکومت میں, یہ فلانے میں. دیکھیں سر, اس وقت آپ کا بیسک پرابلم آئین نہیں ہے. اس وقت آپ کا بیسک پرابلم آپ کی ایگزسٹنس ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کیسے چلانی ہے, آپ نے اپنی انرجی انڈسٹری, بچیں گے تو آئین ہوگا نا. بچیں گے تو آئین ہوگا. آئین کسی ملک کا ہوتا ہے, ہوا کا تو نہیں ہوتا نا سر. اگر ہم ہوا میں ہوں گے تو نہیں ہوگا نا آئین. تو آئین ہو یا کورٹ ہو یا فوج ہو یا اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا سیاستدان ہو یا اسمبلی ہو یا ٹیکنوکریٹ ہوں یا انڈسٹریلسٹ ہوں یا بزنس مین, ہم سب ذمہ دار ہیں ساری مصیبت کے. تو میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نیگیٹو انرجی کی بجائے پازیٹیو انرجی کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ سر خدا کے واسطے ہم لوگ باقی چیزیں تو چلتی رہنا جیسے چل رہی ہیں. وہ جس کا ذمہ دار ہے, جس انسٹیٹیوشن کا کام ہے وہ کرے, فوج کا کام فوج کرے, عدلیہ کا کام عدلیہ کرے, جو منسٹر حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنا کام کریں. بھائی منسٹر حضرات اپنا کام کریں, منسٹروں کو بھی کسی نے منسٹر بنایا ہے نا, ہم نے تو نہیں. بھائی عوام نے بنایا, اپوزیشن نے بنایا, حکومت نے بنایا, جو ہے اپنا کام کریں. ہمارا کام یہ ہے ٹیکنوکریٹ کا, ان سب کو مل کے سمجھائیں کہ بھائی جان
یہ چیز ایسے کرو، انرجی کو ایسے ٹھیک کرو، ورنہ ملک ختم ہو جائے گا. دیکھیں اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے یہ بات، ہر شہری کو، پہلے کوئی حکومت میں ہے تو پہلے پاکستانی ہے، تبھی تو الیکٹ ہوا نا. ٹھیک ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے نا کہ اسے یہ ہونا چاہیے تو وہ الیکٹ ہوگا، ہے نا. جس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی مقدس ہے، یہ ہے، جو کچھ ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں، مطلب آئین تو ہر ملک کا مقدس ہوتا ہے نا، چاہے کسی کا بھی ہو نا، غلط ہو یا صحیح ہو، آئین مقدس ہوتا ہے. اس کی ٹیکنالوجی پہ بحث نہیں ہے. بحث اس بات پہ ہے کہ صاحب ہم پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس سلوشنز ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں دنیا میں یہ مسائل آتے رہتے ہیں، دنیا کی حکومتیں اٹلی کو دیکھ لیں کسی، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہمارا نیشنل قومی ایجنڈا کیا ہے؟ اپوزیشن جس پہ ایگری کرے، جس پہ حکومت ایگری کرے، جس پہ عدالت ایگری کرے، جس پہ فوج ایگری کرے، جس پہ ہم ٹیکنوکریٹ ایگری کرے. بھائی ہمیں آگے لے کے ایسے چلنا ہے. میں آتا ہوں آپ سر. وہ جو انہوں نے فرمایا کہ آئین میں لکھا ہے کہ کیا کیا پری ریکوزٹس ہیں کسی کے آنے کے، وہ 62-63 جو آرٹیکل ہے وہ بھی تو پری ریکوزٹ ہے نا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور بلیم پوری قوم پر ڈال رہے ہیں، ہم پہ بھی ڈال دیا، آپ پہ بھی ڈال دیا. بلیم تو وہ لیتا ہے جس کے پاس رسپانسبلٹی ہوتی ہے. رسپانسبلٹی تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پر ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ کرائم ہم نے کیا ہے. وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کرائم نہیں کیا. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں سوئس بینکس میں. یہ نہیں کہتے کہ وہاں کے میجسٹریٹ نے کنوکٹ کر دیا ہے ہمیں اور ہم اپیل میں ہیں اس وقت. یہ بھی نہیں بتاتے، فیکٹس بھی نہیں بتاتے پوری قوم کے فیکٹس کیا ہیں. اور بے شرمی سے کئی دنوں سے پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ از سپریم، سپریم کورٹ جو آرڈر کرے گی وہ میں نہیں مانوں گا. ایسے بول رہے تھے جیسے جنرل ضیاء الحق پیدا ہو گئے. اور 4-5 بار یہ کہنے کے بعد کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور میں نہیں مانوں گا کورٹ کو، پارلیمنٹ حکم کرے گی تو اس کو مانوں گا. اس کے بعد پھر جا کر یہ سرنڈر، گھٹنے ٹیک دیے کورٹ کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جگلری ہے کیا ہے؟ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بتاتے کیوں نہیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے جس کی یہ پروٹیکشن مانگتے ہیں؟ لیٹ دیم بی ایکسپوزڈ. اور مجھے تو ایکسپیکٹیشنز کورٹ سے ہی ہیں. اگر کورٹ نے کچھ نہیں کیا، پارلیمنٹ کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ پارلیمنٹ پرائم منسٹر کے تھم کے نیچے ہے. وہ میجارٹی میں ہے، بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں ایز اے ڈکٹیٹر. نو پارلیمنٹ کین ووٹ اگینسٹ ہم. صرف 2-4 یہ جو نون لیگ کے کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہیں وہ کریں گے ووٹ، باقی میجارٹی اس کے ساتھ رہے گی. جب وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ از سپریم، وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر از سپریم، بیکاز ان سائڈ دا پارلیمنٹ اٹ از دا پرائم منسٹر ہو از سپریم. تو یہ بیسک ڈیفیکٹ تو ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے ہی از سٹنگ آن ٹاپ آف دا پارلیمنٹ آلسو. تو پارلیمنٹ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی. فوج آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مارشل لا جو ہے وہ خراب ہے اور آئین جو ہے وہ ہے. تو کورٹ بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے اور یہ لوٹ مار کا بازار چلتا رہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے، یہ تو امورل ہے. اور یہ بیسک لا انٹرپریٹیشن ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کی کہ آپ وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشن کی جو امورل ہو. This is already decided by the courts. اور you can't go. Okay, I'll come back to this. باسی صاحب، پیزارا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ امورل انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ لوٹ مار کا بازار تو گرم ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں یقیناً ایک پرسیپشن اس وقت جو ہے نا ملک کے اندر موجود ہے. اور سب پہلے میں اپنے جو اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو خرابی یہاں پہ پیدا ہوئی کہ یہ حکومت کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی استحکام نہیں آنے دیا حکومت کے اندر. ہر وقت ایک عدم استحکام کے زمرے میں چلتے رہے. پہلے یہ وکیلوں سے جھگڑا کرتے رہے کہ جی ہم نے سپریم جوڈیشری کو بحال نہیں کرنا. پھر جب سپریم کورٹ بحال ہوئی تو پھر ان کے ساتھ ایک ٹسل شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد جو نا فوج کے ساتھ ان کی ٹسل شروع ہوگی. تو وہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام رہا جس کی وجہ سے معیشت کی طرف توجہ ہی نہیں دی جا سکی. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی خرابی انہوں نے نہیں شروع کی تھی. معیشت کی خرابی 2006 کے بعد جو ہے نا شروع ہو چکی تھی. ہم ایک شدید قسم کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں مبتلا ہو گئے، ہم ایک بجٹ ڈیفیسٹ میں مبتلا ہو گئے. آخر میں جب یہ حکومت آئی تو تقریباً کوئی 980 ارب کا جو ہے ڈیفیسٹ ان کے ہاتھ میں آیا، $16 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کے ہاتھ میں آیا. لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ کسی بھی سٹیج پہ
انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم ہی نہیں کیا کہ جہاں پہ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. میں بالکل اس بات اتفاق کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اپنے ملک کے عوام کو کہ جی ریل چلے, پی آئی اے جہاز چلیں, بجلی ہو ملک کے اندر, گیس ہو ملک کے اندر. یہ تمام چیزوں کے اوپر گزشتہ 3.5-4 سال میں کوئی چیز عملی طور پہ کوئی اقدام نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ہم آج جو اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پہ اس پاکستان پیپلز پارٹی سے جس کے اوپر عوام کی توقعات ہوتی تھی, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سیاسی اننگز ہو کوئی 30 سال کی, جہاں ملک کے پاکستان کے عوام کی امیدیں ہوتی تھی کہ یہ پارٹی جب آئے گی تو کوئی روزگار ملے گا, کوئی ہم جو ہے کوئی بہتری کی طرف جا سکیں گے. وہ جو نا امیدیں جو نا اس ملک کے عوام کی ختم ہو چلی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے بنیادی طور پہ اس حکومت کا فیلئر ہے کہ ایک عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے ایک معاشی عدم استحکام رہا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ہم بنیادی مسائل سے جو عوام کو حل نہیں کر سکتے. چودھری صاحب, سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے, سیاسی طور پہ تو یہ حکومت اتنی مستحکم ہے کہ آپ بھی نہیں نکال سکتے اس کو, تو سیاسی استحکام کہاں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, سیاسی استحکام اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمبر گیم ہے اس میں یہ لوگ اپنے آپ کو سیف وکٹ پہ سمجھتے ہیں, تو شاید موجودہ صورتحال میں نمبر گیم یقیناً ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو ان کے اتحادی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ان کا بھی آنا اور جانا پیچھے ماضی میں جو ہے یہ لگا رہا ہے. ایم کیو ایم نے میرا خیال ہے ایک نہیں کوئی 6 دفعہ ان کا ساتھ چھوڑا, دوبارہ ان کو جوائن کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑا. تو ایک وقت ایسا تھا اسی طرح کاف لیگ وہ ان کے ساتھ نہیں تھی, اب ان کے ساتھ. ماضی کو چھوڑیے, اس وقت تو دوستی پکی ہے. ماضی کو چھوڑیے, اس وقت دوستی پکی ہے. اس وقت نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں کہ ہم جی مفاہمت کے نام کے اوپر کٹھے ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر کٹھے ہیں, ذاتی مفادات کی بنیاد پہ کٹھے ہیں. بہرحال ابھی اس وقت نمبر گیم ان کا اس طرح کا ہے کہ یقیناً انہیں اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے تو میں نے عرض کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے الائڈ پارٹیز ہیں ان سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور انہیں ہم یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ڈوبے ہی ڈوبے ہیں, اب تم کو بھی لے ڈوبیں گے صنم. اب تو یہ صورتحال ہے. اب تو ان کے اتحادیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب یہ ڈوبتا ہوا جہاز ہے اور اس کے ساتھ یہ خود بھی سارے ڈوبیں گے. کیونکہ دیکھیں الیکشن جو آپ نے سینٹ کی بات کی, یہ بہت بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن, ہم نے اس بات کو کیلکولیٹ کیا ہے. میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی 42 کے قریب سیٹیں لے کے جا رہی ہے پیپلز پارٹی. سمپل میجورٹی ان کی سینٹ میں نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم. بات یہ کہ وہ اتنی چھوٹی جماعتیں نہیں ہیں, بڑے گھاک سیاستدان ہیں, پرانی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہیں. تو کوئی تو فائدہ دکھ رہا ہوگا ان کو کہ جو بیٹھی ہیں ساتھ ان کے. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ تو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں عوامی مقبولیت سے, اس بات سے کہ ان کا گراف اوپر ہے یا نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے جو جن علاقوں پہ ان کا ہولڈ ہے وہ جس انداز سے ہے, جس طرح وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. لہٰذا یہ مقبولیت کا گراف اور یہ ساری چیزیں ایم کیو ایم تو اس چیز سے مبرہ ہے, اس سے تو اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہوا ہے. جو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ حلقے میں علاقے میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنی ساکھ کو, اپنی عزت کو, اپنی پارٹی کے نام کو, یا پارٹیوں کو ہوتا ہے کہ ہمارا گراف اوپر نیچے ہو, وہ تو اس سے بالکل مبرہ ہے. اب اس طرح جو اے این پی ہے, بہرحال آپ ذرا کے پی کے میں جا کے دیکھیں اے این پی کی آج مقبولیت کہاں ہے اور ان کا گراف کہاں ہے, آپ کو پتہ جائے گا. چودھری صاحب میرے پاس وقت میں سے مختصر ہے, آپ جاتے ہوئے کچھ کلوزنگ کامنٹس دینا چاہیں تو ضرور دے دیجیے تاکہ میں پھر عباسی صاحب سے بھی لے لوں. دیکھیں کلوزنگ کمنٹس ہمارے یہ ہیں جی کہ اس وقت ہماری بہت ان سے مؤدبانہ گزارش ہے, گو کہ ان کے کانوں پہ جون نہیں رینگتی ہے حکومت کے, لیکن پوری قوم کو انہوں نے ایک نئے جو ہے وہ موضوع بحث میں اور نئے ایشو میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. جو بھی وزیر اعظم صاحب نے پیش ہو کے اور پھر جناب استثناء اور فلانا دوسرا معاملہ جو میمو گیٹ کا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو وقت بھی آپ کے پاس ہے, اب آگے کتنا رہ گیا تو خدا بہتر جانتا ہے, کوشش تو ہماری ہے کہ اس کو کم سے کم کریں, لیکن اس مینڈیٹ کا جس کا آپ ہر جگہ کے اوپر ذکر کرتے ہیں اس کا کم از کم اتنا احترام ضرور کریں کہ یہ ملک آپ کو مینڈیٹ کی صورت میں ٹھیکے پہ نہیں دیا گیا. پاکستان کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ آپ اس کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. یہ ٹائم جو ہے وہ پارلیمانی سال پارلیمنٹ کا ہوتا ہے, آپ کی حکومت کا نہیں. آپ کو کسی نے کہا کہ 5 سال کے لیے آپ کی حکومت کا ٹائم آپ کو دے دیا گیا ہے. اس کا کوئی اتنا احترام ضرور کریں کہ کل آپ کے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے کوئی فیس ہو جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں بچا. اوکے بھائی صاحب کیا کہیں گے جاتے آتے؟
देखिए मैं समझता हूँ कि अब वैसे भी जो है ना 64 साल तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो अब तो बेसिकली मैं तो 2 माह से ये कह रहा था कि जी हुकूमत वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन इंगेज करें अपोजिशन को नए इलेक्शंस के लिए। और मैं अभी ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मौका है कि तमाम जमातों को, चाहे वो पार्लियामेंट्री हैं या एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री हैं, जो कि शायद पार्लियामेंट में बॉयकॉट की वजह से नहीं आई, सबको इंगेज करें और नए इलेक्शंस की तैयारी करें। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई मसाइल का और हल मुझे कोई नजर आ रहा है। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। मुझी इजाज़त साहब, सुहेल बजाज साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हमारे साथ।